नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आपका मेज़बान प्रोफेसर हकीम तारिक अहमद आपके साथ। आज हम जिस मौजू के ऊपर बात करेंगे वो है मुँह के छाले। मुँह के छाले क्यों होते हैं, क्या रीज़न है इसका क्या इलाज है, हम कैसे इससे बच सकते हैं, आज इंशाअल्लाह इसमें तफसीली गुफ्तगू करेंगे हम इस प्रोग्राम में। उससे पहले आप नंबर नोट कीजिए शो में शामिल होने के लिए हमारे साथ 35305778 35305779। इन दोनों नंबर्स पर कॉल करके आप हमारे साथ प्रोग्राम में लाइव शामिल हो सकते हैं। आज के मौजू के हवाले से आप पूछ सकते हैं, या इसके अलावा भी अगर आप कोई भी आपका मर्ज़ है और आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपने मर्ज़ से मुतल्लिक़ कोई नुस्खा लेना चाहते हैं तिब नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो आप कॉल कर सकते हैं। मुंह के छालों की बात करते हैं नाज़रीन। मुंह के छालों का बनना एक आम बात नहीं है अगर देखा जाए, बल्कि ये हर एज ग्रुप के लोगों में इसकी मुख्तलिफ रीज़न होती हैं। इसलिए कोई भी इलाज करने से पहले इस बात का जानना ज़रूरी है, या ये ज़रूरी है कि इस वक्त आपकी स्पेसिफिक कंडीशन जो है वो क्या, और इस कंडीशन में जो कंट्रीब्यूट करने वाले फैक्टर हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उन फैक्टर को आइडेंटिफाई नहीं करते तो इलाज सही तरह से नहीं हो सकता। इसलिए कोई भी इलाज शुरू करने से पहले उसको जो फैक्टर जो उसमें होते हैं उनको आइडेंटिफाई ज़रूर किया जाए। बाज़ औक़ात गलत इलाज की वजह से आप बग़ैर, चूँकि आपको तशख़ीस तो कर नहीं सके सही, या आपने बग़ैर किसी तशख़ीस के इलाज करना शुरू कर दिया और इलाज गलत शुरू हो गया, तो उसमें क्या होता है कि उसमें फिर ये मुंह के छालों की जो कंडीशन जो होती है, हालत वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती है, बहुत ज़्यादा कंटेजियस हो जाती है। उसकी वजह से इन्फेक्शन का रिस्क जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जब इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ता है तो उसमें आपके मुँह का अल्सर भी हो सकता है। इसके अलावा आपके गम्स, मसूड़े जो हैं उनमें भी ख़राबी हो सकती है। इसके साथ आपकी ज़ुबान, देखा होगा आपने कि अक्सर लोगों के जो है ज़ुबान के ऊपर छोटे छोटे से सफ़ेद रंग के छाले बने होते हैं, कट्स लग जाते हैं। उसके अलावा आपकी ये जो ज़ुबान का नीचे वाला हिस्सा इसको हम कहते हैं, उसके नीचे भी छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। और इनर चेक, ये आपकी गाल जो उनके अंदर आप देखें तो वहाँ पे भी बाज़ औक़ात तो बहुत मोटे मोटे छाले होते हैं, कभी सुरख रंग के, कभी थोड़े से वाइट कलर के होते हैं, छोटे छोटे भी होते हैं। और आपका ऊपर वाला हिस्सा जिसको हम कहते हैं तालू, इसमें ही छाले निकल आते हैं, दाने बन जाते हैं। ये कंडीशन जो है इसकी भी बहुत सी वजूहात हैं, जिनमें अगर देखा जाए इसमें हमारा भी कुछ बीमारियां होती हैं। अगर देखें जो टिशू ट्रामा, या उसके अलावा ऐसे जरासीम जो कि बहुत जल्दी असर करने वाले होते हैं, या उसके साथ साथ कोई ऐसी बीमारियां और कोई वायरल इन्फेक्शन जो होती है उसकी वजह से भी आपके मुंह में छाले बनना शुरू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये मिलके आपके मुंह के छालों का बायस बनती हैं। इसी तरह आपने देखा कि हमारे यहाँ एक बहुत ही आम सा रिवाज है कि हम बेक की हुई चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। अगर अमूमन आपको भी तजर्बा हुआ होगा घरों में कि ओवन से चीज़ निकाली और फ़ौरन जो है आप उसको गरम गरम खाना शुरू कर देते हैं, तो ये भी एक फैक्टर होता है कि आपके मुंह के छाले बनने का एक वजह ये भी बनती है। चूँकि जब आप गरम गरम उसमें से ओवन में से कोई चीज़ निकालते हैं तो जिस गैस के ऊपर, जो हीट के ऊपर वो बनना होता है, तैयार किया होता है, वो हीट प्रॉपरली आप उससे खारिज नहीं हो पाती, वो उसमें मौजूद होती है, जिसकी वजह से आपके मुंह के छाले जो बन जाते हैं और आप मुंह के छालों का शिकार हो जाते हैं। फिर दूसरी मज़े की बात ये आप उसके ऊपर और करते हैं कि अगर खुदा न खास आपके मुंह में छाले बन गए हैं तो आप इसको बहुत मामूली सा मर्ज़ समझते हुए ख़ुद से इलाज करना शुरू कर देते हैं। सेल्फ मेडिकेशन इंतहाई ख़तरनाक होती है। आपको नहीं पता कि आपकी इसकी रीज़न क्या है इस मर्ज़ की, और आप जो है शुरू हो जाते हैं अपना इलाज करने, तो वो ख़तरनाक होता है। मैं अक्सर अपने प्रोग्राम में कहता हूँ कि मामूली सा मर्ज़ भी अगर खुदा न खास आपको है तो ख़ुद से आप डॉक्टर नहीं बने, ख़ुद से तबीब नहीं बने, बल्कि आप आपका जो है चेकअप ज़रूर करवाएं कि उसकी कई रीज़न होती हैं। ऐसा भी होता है कि टिशू ट्रामा में देखेंगे आपके टिशू जो होते हैं हमारे मुंह के, वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं। उसकी एक वजह जो मैंने अभी आपको बताया है कि जो बेक की हुई चीज़ों का हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह आप तंबाकू का अगर इस्तेमाल करते हैं, तंबाकू का ज़्यादा चबाते हैं, या आपका कोई दांत
نوکدار ہے اور یا ٹوٹ گیا، آپ اس کو صحیح طرح سے اس کا علاج نہیں کرتے تو کھانا کھاتے وقت لقمے کو چباتے ہوئے آپ کا وہ دانت کی نوک جو ہے وہ اگر کہیں آپ کی زبان پہ یا آپ کے گال میں، چک میں کہیں بھی لگ جاتی ہے، اس کو زخم پیدا کر دیتی، تو وہاں بھی یا چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں یا زخم بن جائے گا، تو وہی زخم آہستہ چلتے آگے منہ کے السر کا باعث بن جاتا ہے۔ یہی چھالے جن کو ہم بالکل معمولی سا سمجھتے ہیں، عام سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہو جائیں گے، آج نہیں تو کل ٹھیک ہو جائیں گے، وہ آگے جا کے آپ کے منہ کا السر اور السر سے آگے پھر اور سیریس کنڈیشن میں بھی چلا جاتا ہے، بعض اوقات منہ کا کینسر جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ اس طرح چھالیہ کا استعمال کرنا، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے مرد و خواتین ہمارے ہاں چھالیہ کا بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ چھالیہ کو چبانا، اگر آپ کے وہ چھالیہ کی نوک یا کوئی ایسا دانہ آپ کے گمز میں لگ جاتا ہے یا آپ کے گال میں زخم پیدا کر دیتا ہے یا اس کے اوپر بہت زیادہ تیز قسم کے کیمیکل لگے ہوئے ہیں اور وہ آپ استعمال کر رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے منہ میں جو ہے چھالے بننا شروع ہو جائیں گے۔ پان کا استعمال کیا جاتا ہے، گٹکے کا استعمال کیا جاتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں، پان اور گٹکا انتہائی خطرناک ہے۔ پان یہ گٹکا خاص طور کے اوپر آپ کو کینسر تک لے کے چلا جاتا ہے، اور میں نے بہت سے کیس ایسے دیکھے ہیں اپنی لائف میں کہ میرے پاس بھی آئے ہیں کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ ان کے اتنی سیریس کنڈیشن ہوئی کہ ان کو جو کینسر جب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ بہت مشکل ہو جاتا ہے ان کو مریض کو دیکھنا بھی، بجا کے مریض جو ہے اس تکلیف کو برداشت کرے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں چھوٹی چھوٹی اگر ہم ان کا خیال کریں تو ہم آگے چل کے کسی بڑے مرض سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ ان باتوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی ان چھوٹے مرض کو کوئی چھوٹا مرض نہیں سمجھنا، کوئی بھی مرض چھوٹا نہیں ہوتا، اگر ہم اس کو خیال نہ کریں تو وہی چھوٹا سا مرض جو بہت بڑا آگے چلا جاتا ہے اور پھر ایک بڑے مرض کی شکل میں سامنے آتا ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت ساری مشکلات کا باعث بنتا ہے۔ اس کے ساتھ کچھ بیماریاں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ وائرل انفیکشن ہوتی ہے، وائرل انفیکشن کی وجہ سے آپ کے منہ میں چھالے بن گئے ہیں تو آپ اس کا علاج کریں۔ اگر آپ غلط علاج کر رہے ہیں تو آپ کے منہ کے چھالے کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے اور آپ کو تکلیف میں زیادہ مبتلا کر سکتے ہیں۔ کالر ہمارے ساتھ، جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، حکیم صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں سمینا میں اسلام آباد سے بات کر رہی ہوں۔ میں نے کل بھی بات کی تھی، میں نے سنا نہیں ہے۔ میرا وہ بانجا اس کو بصیر ہے نا، اس کے بارے میں نے پوچھنا تھا، اور میری بجلی بند ہو گئی تھی، میں نے نہیں سنا اور دوبارہ رپیٹ کا مجھے ٹائم نہیں پتا تھا، اس لیے میں دوبارہ کال کیا کہ اس کو بہت سخت خونی وہ بصیر ہے، اور اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ کیا چیزیں بھائی وہ اس کے لیے استعمال کرنی ہے اور وہ تاکہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ بہت زیادہ ہم پریشان ہیں۔ ٹھیک ہے سمینا صاحب، اور ایک میری باجی کا وہ کان کے بارے میں پوچھنا تھا کہ اسے نزلہ زکام رہتا ہے اور اس کا کان جو ہے اس سے پیپ آ رہی ہے، اس کا بہت درد بھی ہے اور پیپ بھی آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے سمینا صاحب، آپ کی کال کا بہت شکریہ۔ آج تو بھی لائٹ ہے نا آپ کی؟ آپ پروگرام دیکھ رہی ہیں؟ آج سر لائٹ ہے، اور رپیٹ کے کتنے بجے سر ہوتا ہے؟ میں ابھی آپ کو دوبارہ نسخہ بتا دیتا ہوں اور اس کے بعد رپیٹ کا بھی ٹائم بتا دوں گا، آپ اس وقت بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کی کال کا بہت شکریہ، ہمارے ساتھ رہیے۔ السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی حکیم صاحب، میں نازش بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی نازش، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میں نے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھنا ہے، انہیں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں آنکھ کے نیچے، گردن کے پیچھے، وہ کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کی والدہ کی عمر کتنی ہے؟ جی والدہ کی عمر 38 سال ہے میری۔ 38 سال، ٹھیک ہے۔ اور میں نے ایک اور سوال کرنا تھا کہ میرے بال بہت جھڑ رہے ہیں اور ان کی ہے نا لینتھ بھی کم ہو گئی ہے، تو اس کے لیے اگر کچھ نسخہ بتا دیں اور میری والدہ کے بارے میں بتا دیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا نازش، آپ میرے ساتھ رہیے گا۔ کالر تھی ہمارے ساتھ اسلام آباد سے سمینا صاحبہ، بواسیر کے حوالے سے آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے۔ رسوت 50 گرام، چھلکا ریٹھا 50 گرام، تخم نمولی یعنی نیم کے بیج 50 گرام، اور تارا میرا 50 گرام، مولی کے بیج 50 گرام، ان سب چیزوں کو باریک پیس لیں، اور باریک پیسنے کے بعد آپ اس کا پاؤڈر تیار کر کے رکھ لیجئے۔ ایک چٹکی صبح ناشتے سے پہلے، ایک شام 5 بجے آپ پانی کے ساتھ دے دیا کریں۔ ایک بات کا خیال رکھیں، ریٹھا جو ہوتا ہے اس کا چھلکا اس میں نمدار ہوتا ہے، نمی ہوتی ہے بہت زیادہ، تو اس کو آپ نے یا تو تھوڑا سا توڑ کے اپنے اوپر والا چھلکا دھوپ میں رکھ دیں، یا پھر توے کے اوپر ہلکا سا اس کو بریاں کر لیں، ہلکی آنچ جلا کے آہستہ آہستہ اس کو ہلاتے رہیں توے کے اوپر، وہ بریاں ہو جائے گا تھوڑا خوش، پھر وہ آسانی سے پیس جائے گا۔ اس طرح آپ تیار کریں۔ خون روکنے کے لیے آپ گیرو لے لیجئے 50 گرام،
اور انجبار 50 گرام لے لیں. دونوں کو آپ نے گیرو پیسا ہوا ہوتا ہے اور انجبار کو آپ نے پیس لینا باریک اور دونوں کو آپ مکس کر کے رکھ لیجئے. آدھا چائے والا چمچ صبح دوپہر اور شام دیں. جب خون کم ہونا شروع ہو جائے تو آپ 2 وقت کر دیجئے اور جب بالکل رک جائے 1 وقت اور کچھ دنوں کے بعد آپ اس کو چھوڑ دیجئے. بواسیر کی دوائی آپ نے کم از کم انہیں 3 ماہ تک استعمال کرانی ہے. اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بچہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. بچی کے لیے کان کا بہنا, کان کے بہنے کی ایک وجہ بچی کا جو ہے دائمی نزلہ زکام کی وجہ سے بھی ہوتا ہے. دائمی نزلہ زکام سے نہ صرف آپ کے کان بہنا شروع ہو جاتے ہیں بلکہ یاداشت کمزور ہو جاتی ہے, بال قبل از وقت سفید ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کان میں کھجلی بھی ہوتی ہے اور بعض اوقات سنائی بھی دینا کم ہو جاتا ہے آہستہ آہستہ. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی آبشار اوپر سے گر رہی ہے اور اس کی آواز آتی رہتی ہے ہلکی ہلکی سی آپ کے کانوں میں جیسے پانی گرنے کی. تو یہ ساری علامات جو ہوتی ہیں یہ اسی کی ہیں. دائمی نزلہ زکام کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے, اس کے لیے نسخہ نوٹ کر لیجئے. استوخدوس 50 گرام, گل بنفشہ 50 گرام, گل زوفا 50 گرام, تینوں چیزوں کو باریک پیس لیں اور 600 گرام ہبا لیف شہد میں آپ اس کو شامل کر لیجئے. 1 چمچ چائے والا روزانہ آپ رات کو سوتے وقت اور 1 چائے والا چمچ صبح ناشتے کے بعد آپ بچی کو دے دیا کریں اور نزلے کا اس کا پراپر طریقے سے آپ علاج کریں. وہاں پہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ٹھیک ہو جائے گی. اور کان میں ڈالنے کے لیے آپ نے افسنتین لینا ہے 10 گرام اور 60 ml روغن زیتون لے کے اس میں جلا لیں. اس کو افسنتین کو ایک ایک قطرہ آپ ڈال دیا کریں, فلٹر کر کے چھان کے اس کو رکھ لیں آپ اور انشاءاللہ اس سے بچی کے کان کی انفیکشن جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. خوش آمدید. وقفے پر جانے سے پہلے کالر تھی ہمارے ساتھ نازش کراچی سے. نازش مسوں کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے. آپ ایسا کیجئے چونکہ آپ کراچی میں ہیں اور کراچی میں طب نبوی سینٹر موجود ہے, آپ لوگوں کی ہی لیے ہے, بنایا گیا ہے اس کو, تو آپ لوگوں کی ہی جو ہے وہ پرزور سفارش کے اوپر طب نبوی سینٹر قائم کیا گیا. تو آپ وہاں پہ اپنی والدہ کو ایک دفعہ دکھا دیجئے. میں جگہ آپ کو بتا دیتا ہوں. طب نبوی سینٹر گلشن جمال میں عسکری فور کے سامنے, اور ساتھ ہی ہمارے شاہین شنواری ہوٹل بھی ہے اور ایم سی بینک بھی ہے, سوزوکی شو روم بھی ہے. آپ وہاں پہ میں شام 4 سے رات 9 بجے تک بیٹھتا ہوں. ایک دفعہ اپنی والدہ محترمہ کو دکھا دیجئے. آپ اپنے لیے اصیل 6 ہیئر آئل کا استعمال کریں. اصیل 6 ہیئر آئل جو ہے وہ آپ کے بالوں کو مضبوط بھی کرتا ہے, آپ کے بالوں کو گھنا بھی کرتا ہے, آپ کے بال اگر باریک ہو رہے ہیں کسی وجہ سے ان کو بھی ٹھیک کرتا ہے, موٹا بھی کرتا ہے اور بالوں کو صحت مند کرتا ہے اور ان کی قدرتی چمک جو ہوتی ہے اس کو واپس لے کے آتا ہے. تو آپ اصیل 6 ہیئر آئل کا استعمال کریں, اس سے انشاءاللہ آپ کے بال جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے. بالوں کا روکھا پن بھی ختم ہو جاتا ہے, بال لمبے اور گھنے اور سیاہ بھی ہوتے ہیں. کالر تھی ہمارے ساتھ سمینہ صبا کراچی سے. اولاد کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے کہ آپ کی اولاد نہیں, 10 سال ہو گئے شادی کو. سمینہ صبا, آپ نے بتایا کہ آپ کے رپورٹس کے مطابق کہ آپ کے جو ہارمونز ہیں وہ ڈسٹرب ہیں. تو ایسا کیجئے کہ طب نبوی سینٹر موجود ہے کراچی میں, گلشن جمال میں طب نبوی سینٹر ملیڈیم کے ساتھ عسکری فور کے سامنے. تو آپ وہاں پہ ایک دفعہ تشریف لائیے, یا آپ پی سی آر سے نمبر بھی لے سکتے ہیں سینٹر کا, کال کر کے آپ وہاں پہ آ سکتی ہیں. شام 4 سے 9 بجے تک میں وہاں پہ موجود ہوتا ہوں. تو آپ اپنے ایک دفعہ چیک اپ کروا لیجیے اور اپنی تمام رپورٹس بھی لے کے آئیے, اور ہو سکے تو اگر آپ نے اپنے شوہر کی کوئی رپورٹس کروائی ہیں تو وہ بھی ساتھ لے کے آئیے گا. کالر تھی ہمارے ساتھ مسز سہیل صاحبہ اسلام آباد سے. آپ نے اپنے بھائی عدنان صاحب سے متعلق پوچھا کہ ان کے سر میں درد ہوتا ہے اور الٹی ہو جاتی, کیا ہو جاتی ہے؟ بات الٹی کے تھوڑا سا میں اپنے ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ الٹی اگر یعنی کیا آپ کو کیا آنے سے پہلے تھوڑی سی کبھی متلی کی شکایت ہوتی ہے, جب قیاں سی آتی ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کے معدے میں سوزش ہے, آپ کی آنتوں میں خرابی ہے, یا اپینڈکس کا کوئی آپ کے ساتھ مسئلہ چل رہا. اس کی وجہ سے آپ کو الٹی آنے سے پہلے اکائیاں سی آئیں گی, متلی سی ہوگی. لیکن اگر ڈائریکٹ الٹی آ جاتی ہے تو پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سر میں آدھے سر کے درد کی آپ کو شکایت ہے, یا آپ کے دماغ کی جھلیوں میں کہیں ورم آ گیا, یا پھر آپ کے گردوں کی کوئی پرابلم چل رہی ہے آپ کے ساتھ, تو اس وجہ سے بھی ہوتا ہے. تو آپ کے بھائی کو جو الٹی آ رہی ہے وہ آدھے سر کے درد کی وجہ سے آ رہی ہے. آپ نسخہ نوٹ کیجئے اور استعمال کروائیں. آدھے سر کا درد ٹھیک ہوگا تو انشاءاللہ ان کی الٹی بھی خود بخود ٹھیک ہو جائے گی. استوخدوس 50 گرام, بادرنج بویا 50 گرام, دھنیا خشک 25 گرام اور کالی مرچ 20 گرام. استوخدوس 50 گرام,
بادرنج بویا 50 گرام، دھنیا خشک 25 گرام، کالی مرچ 20 گرام، چاروں چیزوں کو باریک پیس کے رکھ لیں۔ 1 سے 2 چٹکی صبح 10 بجے اور 1 تا 2 چٹکی آپ شام 5 بجے اپنے بھائی کو 1 کپ نیم گرم پانی کے ساتھ دیں۔ اس سے انشاءاللہ ان کا سر کا درد ٹھیک ہوگا، الٹی بھی رک جائے گی۔ اگر اس کے باوجود بھی انہیں کیا کی شکایت ہے تو پودینہ لے لیں، تھوڑا سا تازہ پودینہ لے کے اس کی پتیاں ان کو آپ 1 گلاس پانی میں بوائل کریں۔ جب پانی آدھا رہ جائے تو وہ پانی انہیں کھانا کھانے سے پہلے آپ دے دیا کریں۔ جس وقت انہیں محسوس کریں کہ معدے پہ بوجھ ہو رہا ہے، گرانی ہو رہی ہے، تو وہ اس وقت بھی اس کو پی سکتے ہیں۔ یہ نسخہ آپ نے سب کو استعمال کروا سکتے ہیں، چھوٹے بچوں کو بھی آپ دے سکتے ہیں، بالحاظ عمر اور بڑے مرد خواتین سب اس نسخے کو استعمال کر سکتے ہیں۔ سر درد کا، نزلہ زکام کا یہ بہت ہی اچھا نسخہ ہے۔ جی کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہلو جی، شاید کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں غزالہ لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کیجئے۔ جی بند۔ آپ مجھے اپنا نام بتائیے۔ جی میں غزالہ لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ ٹھیک ہے غزالہ، آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں نے پہلے بھی پوچھا تھا اپنی بہن کے بارے میں، اس کا منہ میں چھالیں۔ ٹھیک ہے، وہ تو ٹھیک ہو گئے، لیکن نا اب اس کے نا حلق میں نا دانے بنے ہوئے ہیں۔ حلق میں دانے بنے ہوئے، دانے کس ٹائپ کے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے سرخ رنگ کے یا سفید رنگ کے؟ جی کال ڈراپ ہو گئی ہے۔ کالر تھی ہمارے ساتھ غزالہ صاحبہ لاہور سے، منہ میں چھالوں کا، چونکہ آج کا ہمارا پروگرام چل رہا ہے، لیکن آپ نے بتایا کہ ان کی بہن کے چھالے ٹھیک، حلق میں دانے بنے ہوئے ہیں، اس کے لیے آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے۔ مغز املتاس، املتاس کی ایک پھلی ہوتی ہے، تقریباً 1.5 فٹ کے برابر لمبائی ہوتی ہے اس کی، اس کو توڑیں آپ تو اس میں سے چھوٹے چھوٹے ایک پیسے کی طرح کے بیج نکلتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں مغز املتاس۔ اچھا ایک میں آپ کو بتاتا چلوں، میں نے اپنی ایک پیشنٹ انہیں بتایا کہ آپ نے املتاس کے بیج لے کے تو انہیں آپ پانی میں یا دودھ میں بوائل کر کے اس کے غرارے کریں یا اس کو پی بھی لیں۔ انہوں نے صرف وہ بیج جو تھا اس کو نکالا، جو گدا ہوتا ہے ساتھ میں اس کے لگا چاروں طرف، اس کو نہیں لیا۔ تو اس کو ہمیشہ جب بتایا جاتا ہے کہ املتاس کے بیج یا تو وہ گدا سمیت ہوتے ہیں کہ آپ نے پورا بیج لینا ہوتا ہے، اس میں صرف اکیلا بیج نہیں نکالنا بلکہ سائڈوں پہ جو ایک سیاہ رنگ کا گدا ہوتا ہے وہ بھی آپ نے ساتھ لینا ہوتا ہے۔ تو وہ لے لیں، مغز املتاس لے لیجئے 25 عدد، اور گائے کا دودھ 1 پاؤ۔ گائے کے دودھ میں آپ نے ان کو بوائل کرنا، پکانا ہے، جب آدھا دودھ رہ جائے اس کو چھان لیجئے۔ یہ دودھ کے 3 ٹیبل سپون صبح، دوپہر اور شام آپ اپنی بہن کو پلاتی رہیں، اور ساتھ میں اس کے غرارے بھی کروائیں۔ تیز گرم مرچ مسالے، تلی ہوئی چیزیں بالکل بند کر دیجئے، اس سے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کا یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ جی ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں منہ کے چھالوں کے حوالے سے، یہ تو کچھ وجوہات تھی، اس کے علاوہ ہم بہت زیادہ تیز گرم مرچ مسالوں کا استعمال کرتے ہیں، ہمارے معدے میں تیزابیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کی وجہ سے بھی ہمارے منہ میں چھالے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جب ہم جنک فوڈ کھائیں گے، تیز گرم مرچ مسالے ان کا زیادہ استعمال کریں گے تو ایسیڈیٹی بڑھے گی، ایسیڈیٹی بڑھنے کی وجہ سے بھی منہ میں چھالے آ جاتے ہیں۔ پھر دوسری بات سب سے بڑی، منہ کی صفائی کا خاص خیال نہ رکھنا۔ کچھ دن پہلے میں نے پروگرام کیا تھا، 2 دن پہلے بھی، اسی حوالے سے، صفائی کے حوالے سے منہ کی، تو منہ کا صاف ہونا بہت ضروری ہے۔ آپ دیکھیے جب آپ کھانا کھاتے ہیں اور کھانا کھانے کے بعد غذا کے کچھ ذرات آپ کے دانتوں میں رک جاتے ہیں، اب ان کو جب تک آپ وہاں سے نکالیں گے نہیں، آپ صاف نہیں کریں گے اپنے منہ کو، تو وہ متفن ہونا شروع ہو جائیں گے، اس کی وجہ سے بیکٹیریا پیدا ہوگا اور آپ کے منہ میں چھالے بھی بنیں گے، آپ کے مسوڑے بھی خراب ہوں گے، آپ پائیوریوں کا بھی شکار ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ کے جو ہے ایک بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ سلیوا یعنی آپ کا لعاب دہن جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی بہت سی پرابلم آتی ہیں۔ تو اپنے منہ کی صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت کی مشقت اور دشواری کا خیال نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ بخاری جلد اول حدیث نمبر 846۔ ناظرین ملاحظہ کیا اپنے حدیث، مسواک کرنے سے آپ کے منہ کی مکمل طور پہ صفائی ہو جاتی ہے۔ مسواک کے ریشے بہت نرم و نازک ہوتے ہیں، نہ وہ آپ کی گمز کو متاثر کرتے ہیں، ڈیمیج کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں، نہ آپ کی گالوں کو، نہ آپ کی زبان کو۔ تو کوشش کریں کہ مسواک کا استعمال آپ کریں تو اس سے آپ کے منہ کے چھالے بھی کم ہوں گے۔ کالر ہمارے ساتھ جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ہیلو جی آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں اسلام آباد سے زیادہ بات کر رہی ہوں۔ جی کون بات کر رہی ہیں؟
زیادہ جی زاہدہ صاحب آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ مجھے شوگر ہے اور 5-6 سال سے، اور دوائی اتنی زیادہ میں نے کھائی ہے اور مطلب فرق نہیں ہوتا. کیا اس کے ساتھ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، شوگر ہے بہت زیادہ. آپ کے شوہر کو شوگر ہے؟ مجھے خود. آپ کو شوگر ہے؟ ٹھیک ہے. جی ہاں. تو کوئی ساتھ معدے کی تکلیف ہے. معدے میں جو بھی دوائی کھاتی ہوں تو منہ میں مطلب خارش اور دانے بڑھنا شروع ہو جاتے، داغ پڑنا شروع ہو جاتے ہیں. معدے میں جلن شروع ہو جاتی ہے؟ جی بہت جلدی. مجھے پہلے ایک دفعہ ہوا تھا تو اب آرام، لیکن ہاتھ پاؤں بہت جلدی ہیں. چلیں بہت شکریہ آپ کی کال کا زاہدہ صاحب، آپ میرے ساتھ رہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کیجئے. سر میرا نام جعفر ہے، میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. جعفر صاحب آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کیجئے. جی سر، میرا نا موروں کا مسئلہ ہے. میں آپ کے پاس کلینک بھی آیا تھا، 15 دن کی دوائی آپ سے لے کر آیا تھا. آپ کی میری بات پہلے بھی ہوئی تھی اور میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ جا کے وہاں پہ کلینک پہ اپنا چیک اپ کروا لیجئے دوبارہ. کالر تھے جی. وقت ہوا جاتا ہے چھوٹی سی بریک کا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید. کالر تھی ہمارے ساتھ بریک پر جانے سے پہلے زاہدہ صاحبہ اسلام آباد سے، شوگر اور معدے میں جلن. زاہدہ صاحبہ شوگر کے لیے آپ نسخہ نوٹ کر لیجیے، ڈایاتب کا استعمال کیجیے. ڈایاتب آدھا چمچ چائے والا صبح ناشتے کے بعد اور آدھا آپ نے رات کو سوتے وقت لینا ہے 1 کپ پانی کے ساتھ. چونکہ آپ بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو ہمیں مرض بتا رہے ہوتے ہیں اس کی کنڈیشن کچھ اور ہوتی ہے، وجوہات کی اس کی کوئی اور ہوتی ہیں. اس وقت کتنا زیادہ بڑھا ہوا ہے آپ کا مرض، یہ ساری باتیں آپ لوگ ہمیں نہیں بتاتے. ہم جو آپ کی چھوٹی چھوٹی سی باتیں آپ تھوڑی سی بتاتے ہیں ہمیں، تو اس کے مطابق ہم آپ کو مرض کے حوالے سے دوا تجویز کر دیتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ہمیں ڈیٹیل سے مرض بتایا تو شفا بھی ہو جاتی ہے الحمدللہ. لیکن کوشش کیا کریں کہ ایسا مرض جو کہ بہت پرانا ہو، جس طرح آپ نے بتایا 10 سال سے آپ کو شوگر ہے، معدے میں آپ نے بہت سی ادویات کا استعمال کیا ہوگا، اس کی وجہ سے آپ کے معدے میں تیزابیت، جلن یا کوئی زخم بھی ہو سکتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے. تو ایسے میں آپ اپنی تمام رپورٹس جو ہے PCR سے نمبر لے کے آپ اس پہ واٹس اپ کیا کریں تاکہ میں آپ کی رپورٹس دیکھ کے تو آپ کو اچھے سے اچھا نسخہ تجویز کر دوں. بہرحال آپ شوگر کے لیے ڈایاتب کا استعمال کیجئے، آدھا چمچ صبح ناشتے کے بعد، آدھا رات کو. اور معدے میں جلن کے لیے نسخہ نوٹ کر لیں: زیرہ سفید 50 گرام، برگے ہنا، مہندی کے پتے، ان میں مٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، اچھی طرح سے واش کریں، انہیں صاف کر کے چھلنی سے آپ اس میں شامل کر لیں 25 گرام، اور ملٹھی کا پاؤڈر 50 گرام، اور اسبگول کی بوسی 50 گرام. آپ اس میں ساری چیزوں کو شامل کر کے آدھا چمچ چائے والا دوپہر اور رات کھانا کھانے سے قبل کم از کم آدھا گھنٹہ آپ لے لیا کریں، 30 منٹ. انشاءاللہ اس سے آپ کے معدے کے میں جلن یا درد وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی. لیکن باقی آپ شوگر کا دوسری اگر ادویات استعمال کر رہے ہیں اور جو کنٹرول میں نہیں آ رہی، ساتھ میں یہ بھی دوا استعمال کریں اور ان کو بھی تھوڑا وقت تک آپ نے ساتھ میں استعمال کرنا ہے. جی ناظرین، منہ میں چھالوں کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، منہ کی صفائی کی، کہ منہ کی صفائی کا ہونا ازحد ضروری ہے. ایک اور بات میرے ذہن میں آئی، آپ نے دیکھا ہوگا کہ منہ کے چھالوں میں یہ وجوہات تو میں نے آپ کو بتا دی، لیکن ایک عام سی ایک اور وجہ جسے ہم نوٹس ہی نہیں لیتے، ہم سمجھتے نہیں کہ یہ بھی. آپ نے کئی مردوں کو، خواتین کو، بچوں کو دیکھا کہ وہ اپنے ناخن جو ہے چبانا شروع کر دیتے ہیں، ان کو منہ میں لے کے چباتے رہتے ہیں، یا اپنی انگلی کو لے کے منہ میں دبا لیتے ہیں یا چوستے رہتے ہیں. یہ بھی ایک وجہ بنتی ہے منہ کے چھالوں کی، کہ اس میں بہت سے آپ کے ناخن کے اندر، آپ کی انگلی کے اوپر مختلف قسم کے جراثیم لگے ہوئے ہیں، اور وہ جراثیم ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو کہ فوراً جا کے وہ اثر کرتے ہیں اور آپ کے منہ میں چھالے بن جاتے ہیں. تو اگر یہ عادت بھی ہے آپ کو تو اس کو بالکل چھوڑ دیں، کیونکہ ناخن چبانا ویسے بھی اگر دیکھا جائے اخلاقی لحاظ سے بھی اچھا نہیں ہے. آپ انگلی منہ میں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بھی کوئی اچھا نہیں لگتا، تو اس عادت کو ختم کریں. دوسرا یہ جس طرح میرے پاس ایک بال پوائنٹ ہے، اب اس کی نوک کئی لوگوں کو میں نے دیکھا خود سے بھی کہ اس کی نوک لے کے منہ میں ایسے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی آپ کے منہ کے چھالوں کی ایک وجہ بنتی ہے. دیکھنے میں یہ بالکل معمولی سی باتیں لگتی ہیں، عام سی باتیں ہیں،
لیکن ان کا جو اثرات ہیں وہ خطرناک ہو سکتے ہیں. اب آپ کی بال پینٹ یا آپ کے پاس پینسل پین ہے اس میں بھی وائرس ہو سکتے ہیں, ورگی ہوئے جراثیم ہو سکتے ہیں جو آپ کے منہ کے چھالوں کا باعث بن, یا اس کی نوک آپ کے مسوڑوں کو ڈیمیج کر سکتی ہے, آپ کے مسوڑوں کے ٹیشو جو ہیں وہ ڈیمیج ہوں گے تو آپ کو جو ہے وہ نقصان پہنچے گا, آپ کے چھالے بن جائیں گے آپ کے منہ میں. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. آپ اپنا نام بتائیے اور شہر کا نام. میں مسز خان بات کر رہی ہوں سرگودا سے. جی مسز خان صاحب آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ میں یہ پوچھی تھی کہ مجھے نا پہلے گوڑوں کو یہ گھٹنوں کا مسئلہ تھا نا, تو میں آجوا بلیچنگ استعمال کری, اس سے کافی فرق ہے. تو اس کے ساتھ نا میری سوچ نہیں اتری تھی, تو آپ نے مجھے وہ کو دانا اور تخم کاسنی کا بتایا تھا, اس سے بھی کافی فرق ہے. لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ وہ میں استعمال کر رہی ہوں تو میری جو ڈیٹ ہے نا وہ تقریباً 4-5 سالوں سے ایسے ہو رہا ہے کہ 15 دن بعد آتی ہے, 15 دن بعد آتی ہے. تو میں اب کیا کروں؟ آپ مجھے اپنی عمر بتائیے. تقریباً 30 سال. 30 سال. آپ نے اپنا کوئی ٹیسٹ الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروایا, اس میں سسٹ تو نہیں آئے؟ پہلے تو ہاں جی میں نے کروایا, کہتے آپ کا الٹرا ساؤنڈ یعنی بچی دانی کا تھوڑا سا سائز بڑھ گیا ہے, لیکن وہ تو کافی پہلے کیا تھا, تو دوبارہ جب میں نے کیا کہتا اب ٹھیک ہے. ٹھیک ہے چلیے. 3 آپریشن بھی ہوئے ہیں. آپ کے بچے کتنے؟ 3 بچے, 3 آپریشن ہوئے. ٹھیک ہے چلے مسز خان صاحب آپ کی کال کا بہت شکریہ, میرے ساتھ رہیے گا. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. آپ پہلے اپنی ٹی وی کی آواز بند کیجئے. جی جی بند کر دیے. السلام علیکم, میں سمیرا بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی سمیرا آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ مجھے اپنی امی کے بارے میں بات کرنی ہے. ان کا بلڈ پریشر نا بہت ہائی رہتا ہے, 24 سال ہو گئے ہیں. بلڈ پریشر ہائی ہے, ٹھیک ہے. آپ کی والدہ کی عمر کتنی ہے؟ 45 ہے. 45 ٹھیک ہے. اور ان کے نا جوڑوں میں بھی بہت درد رہتا ہے. ٹھیک ہے, جوڑوں میں درد, شوگر تو نہیں ہے؟ نہیں شوگر نہیں ہے, بس بی پی کا مسئلہ, بی پی ہائی ہوتا ہے. ٹھیک ہے سمیرا آپ کی کال کا بہت شکریہ, آپ میرے ساتھ رہیے. کالر تھی ہمارے ساتھ مسز خان سرگودا سے, گھٹنوں میں درد کے حوالے سے. اجوا کھجور بلیسنگ آپ نے بتایا, میں نے آپ کو دیے تھا اس کا نسخہ کہ آپ استعمال کریں. الحمدللہ اللہ نے شفا دی آپ کو, سوجن بھی آپ کی اتر گئی. تو اجوا کھجور بلیسنگ چونکہ کالر تھی ہمارے ساتھ, تو میں چاہوں گا کہ میں اپنے باقی تمام ناظرین سامعین کو بھی اس کی تھوڑی سی اس میں جو افادیت پائی جاتی ہے بتاتا چلوں کہ اجوا کھجور میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں بتایا تھا, اب اکثر بتاتا رہتا ہوں کہ یہ ایک فوڈ سپلیمنٹ ہے, نیچرل فوڈ سپلیمنٹ, جو کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتا, بلکہ آپ کے جسم میں جن قیمتی اجزاء کی یا جو بہت ضروری اجزاء ہوتے ہیں ان کی ضرورت ہوتی ہے, مختلف قسم کے ویٹامنس کی, منرلس کی اور بہت سی چیزوں کی, کاربوہائیڈریٹس کی, پروٹین کی, یہ ساری کی ساری چیزیں اس میں موجود ہیں. تو اس لیے اجوا کھجور کو آپ بطور دوا کے ہی نہ لیں, بلکہ آپ اجوا کھجور کو بطور ایک فوڈ سپلیمنٹ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے, چاق و چبند رکھنے کے لیے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ بالکل صحیح ہوں اور آپ فٹ رہیں, تو آپ اجوا کھجور بلیسنگ کا استعمال کریں. اجوا کھجور بلیسنگ نہ صرف بچوں بڑوں کو, دل کے مریضوں کو, بلکہ چھوٹے بچے, بڑے, مرد, خواتین سب اس کو استعمال کر سکتے ہیں, اور الحمدللہ اس کا نتائج بھی بہت اچھے ہمیں مل رہے ہیں, اور اللہ نے چاہا تو آپ کو بھی اس کا اچھا رزلٹ ملے گا. اس کو استعمال کیجئے. آپ نے مینسس کے لیے بات کی, تو اس کے لیے آپ نسخہ نوٹ کر لیجئے. گیرو 50 گرام, کہربا شمی 25 گرام اور سنگ جراحت 50 گرام. گیرو 50 گرام, کہربا شمی 25 گرام, سنگ جراحت 50 گرام, تینوں کو باریک پیس لیں اور آدھا چائے والا چمچ صبح شام لے لیا کریں. اس سے انشاءاللہ آپ کا یہ مسئلہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. جب آپ کے ایام رک جائیں, کنٹرول میں آ جائے, آپ اس دوا کو چھوڑ دیا کریں. سمیرا تھی ہمارے ساتھ, کالر اسلام آباد سے. والدہ کے لیے بلڈ پریشر ہائی ہے, ان کا نسخہ نوٹ کیجئے. اسرول, اسے چھوٹی چندن بھی کہتے ہیں, 50 گرام, کالی مرچ 50 گرام اور گل سرخ 25 گرام. گل سرخ کہتے ہیں خشک گلاب کی پتیاں جو ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں. آپ جب بھی گل سرخ کی بات ہو, خشک گلاب کی پتیاں لیں, ان کے نیچے جو ہرے رنگ کا ایک ہوتا ہے اس کو نہیں لینا آپ نے, صرف آپ نے پتیاں لینی ہیں. 25 گرام پتیاں لے کے اس میں شامل کر دیجئے, باریک پیس لیں. 1 سے 2 چٹکی صبح ناشتے کے بعد اور رات کھانا کھانے کے بعد آپ پانی کے ساتھ دیں. جوڑوں کے درد کے لیے آپ نسخہ نوٹ کریں. کشتے شیریں 50 گرام, حب الرشاد 50 گرام, سرنجاں شیریں 50 گرام, اسگند ناگوری 50 گرام اور اجوائن دیسی 50 گرام. تمام چیزوں کو باریک پیس لیں. باریک پیسنے کے بعد آدھا چمچ چائے والا
آپ صبح شام ان کو دیتی رہے, اس سے انشاءاللہ ان کے جوڑوں میں فائدہ ہوگا. اور ہلکا سا جوڑوں کے اوپر زیتون کے تیل کا مساج کریں, اور آپ اپنی والدہ کو اجوا کھجور بلیسنگ بھی استعمال کروا سکتی ہیں. تھوڑی تھوڑی آپ یعنی چائے کے چمچ کا تیسرا حصہ آپ انہیں صبح اور شام دے دیا کریں, تو اس سے بھی انشاءاللہ ان کے فائدہ ہوگا. کیونکہ اس عمر میں آ کے بہت سے جسمانی اعضاء جو بیرونی میں ہوتے ہیں اندرونی قوا بھی کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بہت سی بیماریاں آ جاتی ہیں. تو آپ اجوا کھجور بلیسنگ کو استعمال کیجئے ساتھ میں. جی ناظرین, ہم بات کر رہے تھے منہ کے چھالوں کے حوالے سے. اس کے علاوہ کچھ ایسے وائٹامنز ہوتے ہیں جن کی کمی کی وجہ سے منہ میں چھالے بنتے ہیں, لیکن چونکہ وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا, آپ ہمارے ساتھ رہیے. بریک سے واپس آنے کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے وائٹامنز ہیں جن کی وجہ سے کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کے منہ میں چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. خوش آمدید. جیسا کہ میں نے بریک پر جانے سے پہلے بتایا تھا آپ کو کہ واپسی پہ آپ کو کچھ ایسے وائٹامنز بتاؤں گا جن کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کے منہ میں چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں. وائٹامن سی آپ سب لوگ جانتے ہیں اس کو, عام سا وائٹامن, اور ہر بہت ہی آسانی کے ساتھ میسر بھی ہے. وائٹامن سی کی کمی کی وجہ سے بھی آپ کے منہ میں چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور وائٹامن سی ہمیں کہاں سے ملتا ہے؟ آج کل دیکھیں تو بہت ہی عام ہے, کنو, مالٹا, موسمی, سنگترا, گریپ فروٹ, یہ ساری چیزیں ان میں وائٹامن سی پایا جاتا ہے. اس کے علاوہ سال بھر ہمارے پاس لیمو رہتا ہے, لیمو جو ہے اس میں بھی ایک اچھی مقدار میں وائٹامن سی پایا جاتا ہے. کیلا ہمارے پاس موجود ہوتا ہے, کیلے میں وائٹامن سی پایا جاتا ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جن کو ہم استعمال کر کے اپنے منہ کے چھالوں کو ٹھیک کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ وائٹامن B12 جو ہے اس کی کمی کی وجہ سے بھی ہمیں منہ میں چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں. فولک ایسڈ کی کمی ہو جاتی ہے, اس کی وجہ سے بھی آپ کے منہ میں چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں. کانسٹیپیشن, عام قبض اگر رہتی ہے آپ کو بہت زیادہ, قبض کی وجہ سے بھی آپ کے منہ میں چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں. کوئی ایسی بیماری آپ نے دیکھا ہوگا, کوئی بخار جیسے ٹائیفائڈ یا کس ٹائپ کا اور بخار ہوتا ہے, تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے منہ میں چھالے بننا شروع ہو جاتے ہیں. اور غلط میڈیسن یا بے جا ادویات کا بہت زیادہ استعمال, وہ بھی اس کی وجہ بنتا ہے منہ میں چھالوں کی. یہ ساری وجوہات اپنی جگہ پہ, لیکن ایک مین وجہ منہ کی صفائی کا خیال نہ رکھنا. آپ نے دیکھا, میں نے بھی دیکھا کئی ایسے بھی نوجوان ہیں کہ جو رات کو اپنے منہ میں پان گال میں دبا لیتے ہیں ایک سائڈ پہ, یا گٹکا دبا لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں, اور صبح اٹھتے ہیں اور اس کو جو ہے وہ چبانا شروع کر دیتے ہیں. اچھا, یہ کتنی خطرناک بات ہے. آپ اگر اندازہ کیجئے کہ گٹکے کے اندر یا پان کے اندر ان چیزیں ایسے خطرناک کیمیکل ہوتے ہیں جو کہ آپ کو کینسر تک لے جاتے ہیں. منہ کے چھالے تو اس کے سامنے ایک معمولی سی بات ہے, کینسر تک آپ کو لے جاتے ہیں. تو یہ اس بات کا خیال رکھیں کہ منہ کی صفائی کا خیال رکھیں. آپ نے بات کرنی ہے, آپ کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کے منہ میں چھالے ہوں گے, آپ کے منہ سے اسمیل آئے گی. آپ کے منہ میں صفائی نہیں ہوگی, آپ کے منہ سے اسمیل آئے گی. تو جب آپ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں, پھر آپ اس وقت اپنے آپ کو احساس کمتری میں مبتلا کر لیتے ہیں. آپ بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں, آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے, کیونکہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ اس سے متاثر ہوتے ہیں. اسی طرح اگر دیکھا جائے تو جب ہم نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو مسواک کا حکم کیوں دیا گیا ہے کہ جب ہم مسواک کرتے ہیں تو ہمارے منہ کی صفائی ہو جاتی ہے, ہمارے منہ کے اندر جو ذرات وغیرہ فاضل وہ ختم ہو جاتے ہیں, صفائی ہو جاتی ہے منہ کی, اور ہمارے منہ سے اسمیل نہیں آتی. اگر ہمارے منہ سے اسمیل آئے گی تو وہ جو قریب بیٹھے نمازی ہیں ان کو بھی پرابلم ہوتی ہے اس کے ساتھ. مسز خان صاحبہ, نسخہ میں آپ کا دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں. گھٹنوں میں درد کے حوالے سے آپ نے بات کی تھی, نسخہ نوٹ کیجیے. کشتے شیریں 50 گرام, حب الرشاد 50 گرام, سرنجا شیریں 50 گرام, اجوائن دیسی 50 گرام. ان تمام چیزوں کو باریک پیس لیں اور آدھا چمچ چائے والا صبح اور آدھا رات کو آپ پانی کے ساتھ استعمال کر سکتی ہیں. اس کے ساتھ اجوا کھجور بلیسم بھی آپ لیتے رہیں تو بہت اچھا ہو جائے گا, اس سے انشاءاللہ آپ کو اور زیادہ فائدہ ہوگا. اور مینسز کے لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ گیرو لے لیں 50 گرام, کہربا شمی 25 گرام اور سنگ جراحت 50 گرام. تینوں چیزوں کو باریک پیس کے آپ نے آدھا چمچ چائے والا لینا ہے. اس سے انشاءاللہ آپ کے جو مینسز بہت زیادہ ہیوی ہوتے ہیں وہ بھی کنٹرول میں آ جائیں گے. کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی آپ کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں امرین بات کر رہی ہوں اسلام آباد سے. جی امرین, آپ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ جی میں پوچھنا چاہتی ہوں نا, میرے سر میں درد ہوتا ہے نا, اس طرح جلن ہوتی ہے
और साथ दर्द शुरू हो जाता है। सर में दर्द है? पूरी कमर में इस तरह दर्द होता है। कमर में भी दर्द होता है जी, दवाई भी ली लेकिन कुछ फर्क नहीं। आपका ब्लड प्रेशर तो नहीं हाई होता? नहीं, कभी बस लो हो जाता है इस तरह, कभी लो हो ज्यादा जाता नहीं होता। अब यानी आपका ब्लड प्रेशर हमेशा कम रहता है? हाँ, कम रहता है, ज्यादा बस। चलिए ठीक है। मैदे में भी दर्द होता है साथ। मैदे में दर्द है, ठीक है। तो वो अम्मी के बारे में पूछना था ना। जी बोले। उनके जोड़ों में ज्यादा दर्द रहता है और साथ ही पूरे पाँव में इस तरह ना। ठीक है, इस तरह दर्द है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का अमरीन, आप मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, आप कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं वकास बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। जी वकास साहब, क्या पूछना चाहेंगे आप? हकीम साहब, मेरे मैदे में गर्मी है और जिगर में गर्मी है, इसके लिए कोई नुस्खा बता दें। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपकी वकास कॉल का, मेरे साथ रहिए। कॉलर थी हमारे साथ अमरीन इस्लामाबाद से। सर में दर्द, कमर में दर्द, कमज़ोरी। अजवा खजूर ब्लेसिंग इस्तेमाल करें, आधा चम्मच चाय वाला सुबह नाश्ते से पहले, आधा शाम 5 बजे, और साथ में नुस्खा मैं लिखवा देता हूँ, पहले भी लिखवाया था सर दर्द के लिए। उस्तो खुदूस 50 ग्राम, बादरंज बोया 50 ग्राम, और धनिया खुश्क 25 ग्राम, और साथ में आप काली मिर्च 20 ग्राम शामिल कर लीजिए, बारीक पीस लें। एक चुटकी सुबह 10 बजे और एक आप शाम 5 बजे ले लिया करें। अजवा खजूर ब्लेसिंग को इस्तेमाल में रखिए, इससे इंशाल्लाह आपके सर का दर्द, कमर का दर्द, ये सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। वालदा के लिए आप जोड़ों में दर्द है, उन्हें अजवा खजूर ब्लेसिंग के साथ साथ वो भी दें, और साथ में असगंधा गोरी 50 ग्राम, चोब चीनी 50 ग्राम, सुरंजा शीरी 25 ग्राम, तीनों चीज़ों को बारीक पीस के आप उन्हें दें, इससे इंशाल्लाह उनका ये जोड़ों का दर्द भी ठीक हो जाएगा। कॉलर थे वकास साहब रावलपिंडी से। मैदे में गर्मी और जिगर में गर्मी, हेपातिब का 1 साशा सुबह नाश्ते के बाद और 1 रात खाना खाने के बाद लीजिए। गुल नीलोफर 5 ग्राम, तुख्मे कासनी 5 ग्राम, दोनों को रात को आप पानी में भिगो दें, सुबह आप उसको छान लीजिए। छानने के साथ बाद उस पानी में आपने हेपातिब का साशा शामिल करना है। सुबह और शाम यही अमल कीजिए, आपके मैदे की गर्मी, जिगर की गर्मी, इनसे इंशाल्लाह हाथ पाँव की जलन या गैर तबी हरारत जो बढ़ जाती है खून में, सर्दियों में अक्सर देखा गया कि थोड़ा सा चलने से आपके जिस्म में खारिश शुरू हो जाती है, खुजली या सुइयां से चुभती हैं, तो इस नुस्खे से वो भी ठीक हो जाएंगी। नाज़रीन, मुंह के छालों के लिए एक छोटा सा नुस्खा आप नोट कर लीजिए। तबाशीर नुकरा 50 ग्राम, कुज़ा मिस्री 100 ग्राम, इलायची खुर्द यानी छोटी इलायची के बीज 25 ग्राम। तबाशीर नुकरा 50 ग्राम, कुज़ा मिस्री 100 ग्राम और इलायची खुर्द के बीज 20 ग्राम, इन 25 ग्राम ले लें। इनको सबको बारीक पीस लें। बारीक पीस के बिल्कुल इसका पाउडर आपने करना है, जैसे पाउडर होता है फेस पे लगाने वाला। इसको आपने जहाँ जहाँ आपके मुंह में छाले हैं वहाँ आप लगाएं। 1 चुटकी 2 चुटकी मुंह में डाल के ज़ुबान की मदद से पूरे मुंह में घुमा दीजिए, और लुआब को आपने अंदर लेके जाना है, बाहर थूकना नहीं है। इससे एक दिन में, दूसरे दिन इंशाल्लाह 1-2 दिन में आपके मुंह के छाले जो कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे। बुनियादी वजह उसको आप देखें कि बुनियादी वजह क्या है, उसको दूर करें, असल सबब को दूर करें। उसके साथ एक बहुत ही अच्छा तिब्बे नबवी का माउथ वाश, वो भी नोट कीजिए। सिरका 1 चाय का चम्मच, शहद आधा चाय का चम्मच और पानी आधा कप। सिरका 1 चाय का चम्मच, हिबलफ शहद आधा चाय का चम्मच और पानी 1 कप। इसमें आप इसको अच्छी तरह से हल कर लें, सिरके को और शहद को, और इसके साथ आप कुलियाँ किया करें, तो उससे भी आपके मुंह के छाले जो हैं वो ठीक हो जाएंगे। इसके साथ अगर आपके छालों में बहुत ज़्यादा सोजिश हो रही है कि कंट्रोल में नहीं आ रही, तो फिर आप इस तरह करेंगे कि बरगे हिना, मेहंदी के पत्ते आप ले लीजिए। मेहंदी के पत्तों को आपने पानी में भिगो देना है, और पानी में भिगो दें कम से कम 2 से 3 घंटे। उसके बाद आप उसको निथार के रख लें। 2 से 3 टेबल स्पून आप हर 3 घंटे के बाद लेंगे, और उसी पानी के साथ आपने कुलियाँ भी करनी है। तो आपके मुंह में जो सोजिश पैदा हो रही है, जलन बहुत ज़्यादा हो रही है, आपसे कुछ खाया पिया भी नहीं जा रहा, तो इससे वो जलन जो है, सोजिश, वो कम हो जाएगी। ये मेहंदी के पानी के साथ आप इसकी कुलियाँ करेंगे तो। उसके साथ खीरे का इस्तेमाल करें, गाजर के जूस उसको आप इस्तेमाल करें, बंद गोभी से उसको आप इस्तेमाल में लेके आएँ। ये चीज़ें सारी के सारी जो हैं ये आपको मुंह के छालों से बचाती हैं, आपके मुंह को अल्सर से बचाती हैं, आपके मैदे के अल्सर से आपको बचाती हैं, आपके आंतों के अल्सर से आपको महफूज रखती हैं। ये सब तमाम अशिया बहुत ही सस्ती भी हैं और आम भी, और हर जगह पे मुयस्सर भी हैं, और आप सब लोग इन्हें पहचानते भी हैं।
تو کوشش کی جاتی ہے پروگرام طب نبوی میں کہ آپ کو وہ چیزیں بتائی جائیں جو آسانی سے میسر ہوں اور کم قیمت ہوں اور آپ خود بھی اس کی پہچان کر سکتے ہو. تو ہماری تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ کا فائدہ ہو اس میں. تو چونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ آج کے پروگرام کے حوالے سے زیادہ سے زیادہ آپ کو معلومات دوں، اچھے سے نسخے بتاؤں. مجھے امید ہے کہ آپ انشاءاللہ آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا اور ساتھ میں اس سے آپ مستفید بھی ہوں گے، فائدہ بھی اٹھائیں گے اس پروگرام سے. چونکہ پروگرام کا وقت اب ختم ہو چکا ہے تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.